बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 26 जून और बुध का दिन है। सबसे अहम खबर ये है कि पाकिस्तान में इक़्तिदार में जो भी जमात आती है उसको इक़्तिदार की एक मख़सूस राहदारी से ज़रूर गुज़र कर आना पड़ता है, और अगर वो उस इक़्तिदार की राहदारी से उसको क्लियरेंस ना दी जाए तो फिर वो हुकूमतें पाकिस्तान के अंदर नहीं बनती। हुकूमतें गिरती भी हैं, टूटती भी हैं, बिखरती भी हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान में जो इक़्तिदार की राहदारी है उसमें इंतहाई मायूसी का आलम है। वहाँ पे एक मुकम्मल मायूसी का आलम छाया है, और उसकी चार बड़ी वजूहात हैं। सियासी वजूहात हैं, मुआशी वजूहात हैं, और इसमें जो है कि वो सिफारती वजूहात हैं, और इसके साथ साथ कुछ अस्करी वजूहात भी हैं जिनकी बिना के ऊपर इस वक्त इक़्तिदार की राहदारी में हमें मायूसी दिखाई दे रही है। इसकी कुछ डिटेल आपसे हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा जो दो और बड़े अहम मामलात हैं उसमें एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मखसूस नशिस्तों का केस है उसमें फ़रीक बनने की दरख्वास्त उन्होंने दायर कर दी है। और हुकूमत जो ये प्लान बना के बैठी हुई थी कि तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाएंगी, और चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब की मदद से अगर ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बजाय हुकूमत को दे दी जाएँ और उनके इत्तेहादियों को दे दी जाएँ तो फिर 2/3 मेजॉरिटी और फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज जो लाना था फिल वक्त, वो हुकूमती प्लान जो है वो नाकाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी क्या वजूहात हैं वो आपसे शेयर करेंगे। और तीसरी बड़ी अहम खबर जो जिसकी बुनियाद के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान के इक़्तिदार और इक़्तिदार की राहदारी में हमें मायूसी दिखाई दे रही है, बेचैनी दिखाई दे रही है, वो अमरीकी कांग्रेस में एक करारदाद का पेश होना, और उस करारदाद के हक़ में जितने वोट आए हैं वो पाकिस्तानी तारीख़ के अंदर जो है कि वो परेशान कुन सूरत हाल है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सियासी जमात बिलखसूस जो हुक्मरान जमातें हैं और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक कम्यूनिटी है वो बड़ी परेशान है। और इसमें कांग्रेस में करारदाद पेश हुई, ऐवान नुमाइंदगान में पेश हुई, और ऐवान नुमाइंदगान की कुल तादाद जो है वो 435 अरकान की हैं जिनको वोट का राइट हासिल है। और इसके अंदर इसके अलावा जो है 6 अरकान ऐसे होते हैं जिनको वोटिंग राइट नहीं होते। तो इन 435 अरकान में से 431 अरकान जो है कि इस इजलास में शरीक हुए थे, और इन 431 में से 368 अफराद ने जो पाकिस्तान में जमहूरियत, पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जो हो रही हैं, पाकिस्तान में जो मीडिया के ऊपर कदगनें लगाई जा रही हैं, जो पाकिस्तान में आम अफराद की आज़ादी इज़हार के ऊपर जो कदगनें पाबंदियाँ हैं, पाकिस्तान में जो मावराए अदालत कत्ल होते हैं, जबरी गुमशुदगियाँ होती हैं, या इसी किस्म के जितने भी गैर कानूनी इक़दामात होते हैं, और जो इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हैं, और फिर सियासी जमातों को जल्द से जुलूस की इजाज़त नहीं, और फिर पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट और कम्युनिकेशन की जो पाबंदियाँ इस वक्त आयद हैं, और 8 फरवरी को इलेक्शन को भी जो आयद थी, इन हवालों से इन जो अरकान हैं 368 अरकान ने तशवीश का इज़हार किया है, और कुछ डिमांड्स की गई हैं अमेरिकी हुकूमत से भी और पाकिस्तान की हुकूमत से भी। तो ये इतनी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ जो है कि ये करारदाद मंजूर हुई। सिर्फ 7 अरकान जो हैं उन्होंने इस करारदाद के हक़ में वोट नहीं दिया। अब ये इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है जो पाकिस्तान के लिए भी तशवीशनाक है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के लिए, और जो हुक्मरान सियासी जमातें हैं, और इवन हमारी डिप्लोमेटिक कम्यूनिटी भी, और फॉरेन ऑफिस के अंदर भी जो परेशानी है वो ये है कि दोनों वहाँ पे अपोजिशन और हुकूमत, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट जो है, डेमोक्रेट की हुकूमत है, दोनों की भारी अक्सरियत ने जो है कि इस करारदाद के हक़ में वोट दिए हैं। डेमोक्रेट जो इस वक्त बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन कहलाती है, उनमें से 181 अरकान ने यस में वोट दिया, और किसी ने भी नो में वोट नहीं दिया, और 32 अरकान जो है खामोश रहे। और जो रिपब्लिकन है, जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है, उसमें 187 अरकान ने यस और 7 अरकान ने नो में वोट दिया, और 24 खामोश रहे। तो ये वो अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए, पाकिस्तान की हुक्मरान जमातों के लिए, जिसने बड़ी परेशान कुन सूरत हाल पैदा कर दी है। इसमें 2018 के इलेक्शन और 2024 के इलेक्शन बड़ी तशवीश का इज़हार किया गया, और इसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान में जो भी इंतखाबी अमल होता है, चाहे 2024 या 2018, इसमें जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसका इन्फ्लुएंस जो है कि इलेक्शन और इलेक्शन प्रोसेस के अंदर नज़र आता है। रियासती इदारे या उनके जो एजेंट्स हैं वो जो है कि गैर कानूनी इक़दामात हैं, चाहे वो जबरी गुमशुदगी हैं, चाहे वो इंसानी हकूक़ की वायलेशन है, चाहे वो मावराए अदालत हलाकतें हैं, चाहे वो डिटेंशंस हैं, सियासी क़यादी बनाना है, या आज़ादी इज़हार पर पाबंदियाँ लगाना है, या पुरअमन जलसे जुलूस के अंदर मुदाखलत करना है,
اس میں جو ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ان کے ایجنٹس یا حکمران ریاست یا ریاستی ادارے جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اور اسی طرح سے 2024 کے الیکشن کے حوالے سے بھی جو کہا گیا کہ جتنے بھی انٹرنیشنل ویل ریپیوٹیڈ اور نیشنل پاکستان کے مقامی جو ویل ریپیوٹیڈ ادارے ہیں انہوں نے بھی الزامات لگائے ہیں کہ انتخابی تشدد ہوا، دھمکیاں دی گئیں، سیاسی گرفتاریاں ہوئی، جلسے جلوس پر پابندیاں تھیں، انٹرنیٹ فون کے اوپر بندش تھی، اور 9 فروری کو بھی امریکی محکمہ خارجہ نے جو رد عمل دیا اس کو بھی اس کے اندر انڈورس کیا گیا۔ پھر اس میں یہ بھی کہا گیا کہ آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ مسلح افواج کا کمانڈ اینڈ کنٹرول جو ہے وفاقی حکومت کے پاس ہوگا، اس کی کنٹرول کے اندر مسلح افواج ہوں گی، اور مسلح افواج کے ارکان حلف اٹھاتے ہیں کہ وہ آئین کو اپ ہولڈ کریں گے، آئین کی بالادستی کریں گے اور سیاست میں حصہ نہیں لیں گے۔ اور پھر اس میں یہ بھی قرار دیا گیا کہ جمہوریت کے لیے جو ضروری سیف گارڈ ہے وہ غیر جانبدار، اے پولیٹیکل اور جو ہے فوج اور سیکورٹی فورسز کا ہونا، اور یہ جو سیکورٹی فورسز اور فوج جو اے پولیٹیکل ہونی چاہیے اس کو سویلین کمانڈ اینڈ کنٹرول میں ہونا چاہیے، اور یہ بڑے ناگزیر ہے، بڑا ضروری ہے، یہ کیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر 2 جگہوں کے اوپر جو ہے کہ مذمت کی گئی اور 3 جو ہیں کہ وہ مطالبات کیے گئے ہیں۔ مذمت کی گئی ہے پاکستان کے عوام کو دبانے کے لیے، ہراساں کرنے کے لیے دھمکیاں دی گئی، تشدد کیا گیا، جبری گمشدگیاں کی گئیں، اور انٹرنیٹ کے اوپر کمیونیکیشن کے اوپر آج کل بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایکس، ٹویٹر اور بہت سی ایپس اور بہت سے موبائل جو ہے سسٹم الیکشن کے دن بھی بند جیسے کیا گیا تھا، اس کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ پھر سیاسی اور انتخابی عمل کے اندر یا پھر عدالتی لیگل جوڈیشل پروسیس کے اندر اس کو سبورٹ کرنے کی کوشش کی گئی، یہ بڑا ایک سنگین الزام ہے، اور پاکستان کے اندر بے شمار ایسے آپ کو ابھی ججز کے خطوط اور جوڈیشری کے خطوط اور وہاں پہ جو ریئیکشن آ رہا ہے اس کی عکاسی اس خط کے اندر بھی نظر آ رہی ہے کہ اس کی بھی شدید مذمت کی گئی ہے۔ جو 3 بڑی ڈیمانڈز کی گئی ہیں اس میں ایک تو کہ آزاد شفاف الیکشن اور عوامی اور ایسے الیکشن آزاد شفاف ہونے چاہیے کہ جس میں ول آف دا پیپل، عوامی امنگوں کی جو ترجمانی کرتے ہوئے نظر آنے چاہیے۔ اور پھر امریکی صدر اور وزیر خارجہ سے جو ڈیمانڈ کی گئی ہے وہ پاکستان میں جمہوریت، انسانی حقوق اور قانون کی بالادستی کو، حکمرانی کو یقینی بنانے کے لیے جو ہے حکومت پاکستان سے جو مضبوط انگیجمنٹس جو ہیں کہ وہ کریں اور اس کے اوپر اپنا رسوخ استعمال کریں۔ اور پھر حکومت پاکستان سے جو ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ وہ جمہوری اور انتخابی اداروں کی بالادستی، انسانی حقوق، قانون کی حکمرانی، میڈیا کی آزادی، شخصی آزادیاں، سیاسی جلسے جلوس کی آزادیاں اور عوام کو آزادی اظہار کا جو ہے کہ وہ حق ملنا چاہیے، وہ ساری چیزیں ہیں جس کے اندر جو ہے کہ اگر یہ ریزولوشن پاس ہوئی ہے اور یہ اس چیز کا پیش خیمہ ہے کہ اگر پاکستان نے ان چیزوں کے اوپر توجہ نہ دی اور اس کے بعد جو ہے کہ اگر کوئی ایسی ریزولوشن آئی، اس کے اندر ابھی پابندیوں کی بات نہیں کی گئی ہے پاکستان کے اوپر، لیکن اگر پاکستان نے اس قرارداد کے اوپر توجہ نہ دی اور اپنی اصلاح نہ کی تو نیکسٹ سٹیپ جو ہے پاکستان کے خلاف وہ پابندیوں کا ہو سکتا ہے، اور پابندیوں کی طرف اگر امریکہ بڑھتا ہے یا ایون اس قرارداد کے نتیجے بھی یورپی کمیونٹی، ورلڈ بینک، IMF جن کے اندر امریکن اثر رسوخ بہت زیادہ ہے، اور پھر اس طرح سے اگر دونوں اپوزیشن اور حکمران جماعت کے صرف 7 ارکان قرارداد کی مخالفت کرتے ہیں اور 368 اس کے حق میں ہیں، تو اس لیے دونوں جو جماعتیں ہیں پوری امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اوپر یہ دباؤ ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے۔ اگر وہ اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو پھر پبلک ریئیکشن، وہاں پہ عوامی نمائندوں کا ریئیکشن کیا ہو سکتا ہے، اس کا بھی اندازہ جو ہے کہ آپ سب کو ہے، تو اس لیے یہ بڑا اہم ہے۔ اور اس کے بھی جو اثرات ہیں، ایک طرف جو اس وقت ہماری جو موجودہ رجیم ہے اس کو امریکن اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بہت زیادہ یہ ڈیپینڈ کر رہے تھے۔ جب سے عمران خان کی حکومت چینج ہوئی تھی اور اس کے بعد ساری کی ساری توقعات یہ تھی کہ امریکہ میں فائنینشلی پولیٹیکلی سپورٹ کرے گا، الیکشنز کے اندر جو کچھ ہوا اس کو بھی خاموشی اختیار کیے رکھی امریکہ نے، لیکن جس انداز کے اندر عوام نے ریئیکشن دیا، عوام ڈٹے رہے، عوام کھڑے رہے، عوام نے ظلم، جبر، فسطائیت کے خلاف جو ہے کہ جھکے نہیں بلکہ اس کو مسلسل جو ہے کہ ریزسٹ کرتے رہے، اور اس جماعت کے ساتھ جس کو انہوں نے مینڈیٹ دیا، ووٹ دیا، بار بار اظہار کرتے رہے، پھر پوری دنیا کو یہ احساس ہوا کہ نہیں، عوام کی ول کے خلاف چلنا جو ہے وہ کسی طور کے اوپر درست نہیں۔ وہ ممالک جنہوں نے اس رجیم چینج آپریشن کو سپورٹ کیا تھا ان کو بھی اب اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے، اور ان کی دونوں جماعتیں، بڑی جماعتیں جو ہیں کانگریس کے اندر جن کی اوور ویلمنگ نمائندگی ہے، ایک حکومت ہے، ایک اپوزیشن ہے، اور اپوزیشن وہ ہے کہ جو اپ کمنگ الیکشن کے اندر نظر آ رہا ہے کہ وہ حکومت بنا سکتے ہیں، وہ اگر یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کتنا شدید دباؤ ہوگا اس وقت، کہ ایک ٹیلی فون کال، ایک آنکھ کے اشارے پر اگر پاکستان کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں تبدیل ہو جاتی ہیں، بہت ساری پالیسی تبدیل ہو جاتی ہیں، تو اتنی بڑی قرارداد کے بعد پاکستان میں کیا ہو سکتا ہے، یہ آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا۔ اور اس کا بھی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس وقت جو ہم نے
اپنا ابتدائیہ جملہ استعمال کیا تھا کہ اقتدار کی راہداری میں اس وقت بڑی بے چینی اور مکمل مایوسی ہے، اور اس کی بڑی وجہ بھی یہ نظر آ رہی ہے، اور اس کا جو اثرات ہیں وہ یورپی یونین اور دیگر ممالک کے اوپر بھی جا سکتے ہیں۔ اگر امریکہ کی یہ قرارداد ہے کہ یورپی ممالک کے اندر بھی اس قسم کی اور بلکہ اس سے زیادہ سنگین قراردادیں ان کے پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں، جہاں پر ہماری بعض سیکیورٹی اداروں یا ان سے وابستہ افراد کے اوپر بھی پابندیوں کی بات کی جا رہی ہے، تو اس لیے پاکستان کے اندر یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ شاید چیزیں جو ہے اب ٹھیک ہونے جا رہی ہیں، کہ شدید دباؤ ہے انٹرنیشنلی، پھر دوست ممالک جو ہے کہ وہ بھی جن سے ہمیں ہمیشہ توقع ہوتی تھی کہ پولیٹیکلی، ڈپلومیٹکلی، اکنامکلی وہ ہمیں سپورٹ کریں گے، اس وقت ہمیں وہاں سے بھی وہ سپورٹ نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے ہم پولیٹیکلی، اکنامکلی، ڈپلومیٹکلی جو ہے کہ ہم بڑے دباؤ کے اندر ہیں اس وقت۔ اور پھر سیاسی اعتبار سے پاکستان کے اندر ابھی اس جوڈیشری کا جو پروسیس ہے سارا کا سارا، اس میں بھی اس کانگریس کے اندر جو ہے کہ سوال اٹھائے گئے ہیں کہ اس کو سبورٹ کیا جا رہا ہے، تو اس لیے ابھی جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے جس کے اندر یہ کہا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی ایک تو فریق نہیں ہے، اس نے درخواست نہیں دی، اس نے رجوع نہیں کیا، اور پھر یہ کہا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی نے تو خود آزاد الیکشن لڑائے، کہ انہوں نے تو پی ٹی آئی کا نام استعمال نہیں کیا تھا۔ اب دو چیزیں جو ہے کہ الیکشن کمیشن کے جواب سے یہ ثابت ہوا کہ پی ٹی آئی نے اپنا ایفیڈیوٹ دیا تھا، ان کے ارکان نے اپنی نمائندگی اظہار کی تھی کہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں، اور حامد رضا نے بھی کہا تھا کہ وہ سنی اتحاد کونسل کے ہیں، الائنس ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، لیکن ایون دین ان کو انتخابی نشان جو ہے وہ گھوڑا نہیں دیا گیا۔ تو اس لیے جو بیڈ انٹینشنز ہیں، میلافائڈ انٹینشنز ہیں، اور جو اس چیز میں کانگریس کی قرارداد کے اندر بھی جس کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ الیکشن پروسیس کے اندر اسٹیبلشمنٹ نے یا اداروں نے یا ریاست کے اداروں یا ان کے ایجنٹس نے مداخلت کی، انٹرفیئرنس کی اور اس پروسیس کو متاثر کیا، اس کی نشاندہی جو ادھر ہو رہی ہے۔ اب پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ کے اندر فریق بننے کی درخواست دے دی ہے، اگر اس میں فریق نہیں بنایا جاتا تو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو الزامات اس کے اوپر لگائے، ایون اس ساری پروسیڈنگ کے اندر چیف جسٹس صاحب بار بار پی ٹی آئی کے اوپر الزامات لگاتے رہے اور ریمارکس دیتے رہے ہیں، اگر ان کو فریق نہ بنایا گیا تو پھر اس سارے کے سارے فیصلے کی کریڈیبلٹی پھر عالمی سطح کے اوپر جو ہے، اور مقامی سطح کے اوپر تو ہے ہی ہے، عالمی سطح کے اوپر بھی اس کی ساری ساری کریڈیبلٹی زیرو ہو جائے گی۔ تو اس لیے زیادہ امکان یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اس میں فریق بنا لیا جائے گا، اور جب پی ٹی آئی فریق بن جائے گی تو پھر ممکن ہے کہ وہ سارا الیکشن پروسیس جو بار بار اطہر من اللہ اور جسٹس منصور شاہ جس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ جسٹس منیب اختر بھی، جسٹس جمال مندوخیل بھی، جسٹس یہ افریدی بھی، سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ جو انتخابی نشان سے متعلق تھا جس کی مس انٹرپریٹیشن کی گئی الیکشن کمیشن کی جانب سے، اور یہ سارا قضیہ وہاں سے شروع ہوا، اور اگر اس تک بات چلی جاتی ہے تو پھر انٹائرلی ڈفرینٹ ڈسیزن آ سکتا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے بھی، اور وہ جو پلان تھا کہ سارا مخصوص نشستیں لے کر آئینی ترمیم کرنے کی، وہ بھی جو ہے کہ یہاں پہ کھٹائی پہ پڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اور کل 27 جون اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ عمران خان کا عدت میں نکاح کے کیس کے حوالے سے اربو شبیبی اور عمران خان کی سزا معطلی کی درخواست جو تھی اس کے اوپر 3 بجے فیصلہ سنایا جائے گا۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ شاید یہ کہہ کر کہ کیونکہ اس کو 7-8 جولائی تک کیس کو مکمل کرنا ہے اور 12 جولائی سے پہلے حتمی اپیلوں کا فیصلہ کرنا ہے، تو ممکن ہے سزا معطل نہ کی جائے، لیکن ایک امکان یہ موجود بھی ہے کہ سزا معطل بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ جس کیس کے اندر بہت سی خامیاں ہوں، بہت سے بیسک لیگل نکات کو نظر انداز کیا گیا ہو، تو اس کی سزا معطل بھی کی جا سکتی ہے۔ تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں کل کا دن بڑا اہم ہوگا، کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔